अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब साहिब। आज आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उन दोनों के ऊपर बात करेंगे। एक्शन कमेटी के जो मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर कहा गया कि समझौता नहीं करेंगे। धरना और 23 जुलाई को क्या ऐलान हो सकता है, अगला लाएअमल क्या होगा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का। ये माजरीन की 3 सीटों की कहानी और BBC की रिपोर्ट के अंदर जो इंकशाफ हुआ वो आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को इतने बुरे तरीके से बेनकाब किया कि ये हमारा बड़ा अहम मौजू है, जिसके ऊपर जो है वो दूसरे पार्ट में आपसे बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। PIA और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। UK और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। साहिबो देखिए, सबसे पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसका धरना जारी है। फिर कुछ खबरें आई, इमरान रियाज साहब हों, दीगर सहाफ़ी हों, ये खबरें दी गई कि जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं और उसमें माजरीन की जो 6 सीटें हैं उसके ऊपर बात हो रही है। दीगर पहलू को भी बयान किया गया। ये बात दुरुस्त है कि 2 लोग हैं जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात की उसूल के लिए रावला कोर्ट में मौजूद हैं। उनमें से एक का तल्लुक़ तो है ही रावला कोर्ट से है। उसमें मैं एक नाम आपके सामने रखता हूँ, सरदार शाहजेब हैं, शाहजेब बशीर। और ये सुदन एजुकेशन जो फाउंडेशन है उसके सदर हैं। ये इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें माजरीन की 12 सीटों के हवाले से कोई बातचीत हुई हो। और दूसरा, एक्शन कमेटी जो है वो तो मुज़ाकरात करना चाह रही है, लेकिन मुज़ाकरात करते हुए बाज़ चीज़ों के ऊपर उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने कहा कि हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। साथ में मैं यहाँ कुछ अपडेट्स दे दूँ। ये ख़बर है जो मेरे सोर्सेज ने बताई, तज्ज़िया नहीं है। ख़बर के मुताबिक शौकत नवाज़ मीर साहब पिंडी में ही मौजूद हैं। उनकी गिरफ़्तारी के तकरीबन तीसरे और चौथे रोज़ उनसे कुछ बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक उनकी मुस्तकबिल करीब में कुछ वीडियोस भी आ सकती हैं जिसमें कहाँ से पैसे मिलते थे, क्या हो रहा था। वो जो गुफ्तगू हुई शायद उनको नहीं पता, लेकिन उसकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई है और शायद मुस्तकबिल करीब में वो सामने आ जाए। बहरहाल उसके अलावा उन्होंने कहा, शौकत नवाज़ मीर साहब के हवाले से ये बात आई कि वो चाहते हैं कि आप अगर हमें रिलीज़ करें, छोड़ दें, मैं जाऊंगा रावला कोर्ट, अपनी टीम के साथ मुशावरत करूंगा, दीगर चीज़ें करूंगा, तो उसके बाद शायद को बात जो है वो आगे बढ़ जाए। वहीं पे जो मुज़ाकरात हैं जहाँ पे मैंने आपको अपडेट किया कि वो हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई उस तरह की अहम को बड़ी पेशरफ्त नहीं है ऐसी जो मैं आपको बता सकूँ। ताहम कोशिश ये है कि अल्लाह करे कि मुज़ाकरात हो जाएँ। यहाँ ये भी देखना है कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम अपने बुनियादी नुकात पर कोई समझौता नहीं करेंगे उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, और साथ ही कहते हैं कि हमें किसी शख्स पर नहीं अल्लाह पर भरोसा है। बेशक होना भी चाहिए। अवाम बड़ी तादाद में धरनों में मौजूद हैं। 23 तारीख को अहम ऐलान करेंगे, ये खबर है इस सारे अमल में। 23 तारीख को जो ऐलान करेंगे साहिबो, उसमें मैं आपको कबल अज़ वक्त एक तज्ज़िया आपके सामने रखता हूँ कि क्या होगा। एक तो 23 तारीख को जितने भी लोग जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पिछले चंद सालों में शहीद हुए या अब जो शहीद हुए उनका यौम शोहदा मनाएंगे 23 तारीख को। अब 21 भी नहीं, 22 भी नहीं और 23। फिर 23 तारीख को ही जो ऐलान किया जाएगा ये बड़ा अहम है, ये मेरा तज्ज़िया है। 23 तारीख को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये ऐलान कर सकती है नया कि हम लॉन्ग मार्च की कॉल, इलेक्शन का बाइकआउट करते हुए 27 जुलाई को लॉन्ग मार्च करेंगे। लोग घरों से बाहर निकले और 27 जुलाई को ही साहिबो इंतखाबात हैं। अब अगर ऐसे हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा है 23 तारीख को अहम ऐलान करेंगे, मेरे सोर्सेज ये कहते हैं, मेरा तज्ज़िया है, सोर्सेज नहीं, कि वो 27 जुलाई की तारीख देंगे। अगर वो 27 जुलाई की तारीख देते हैं और 27 जुलाई को ही इंतखाबात हैं तो फिर आप खुद देख लीजिए, इंतखाबात तो नहीं हो पाएंगे। इंतखाबात नहीं होंगे तो क्या होगा, लॉन्ग मार्च होगा तो क्या होगा। ये वो नुक्ता है, ये वो तारीख है, ये वो मुकाम है, ये वो माहौल है, वो इन्वायरमेंट बनने जा रहा है जिसका ख़दशा था। और 23 तारीख को अगर ये अहम ऐलान जो करेंगे वो ये हुआ कि 27 जुलाई को हम लॉन्ग मार्च करेंगे और 27 जुलाई को इलेक्शन है, फिर यकीनन मैं कह सकता हूँ, मेरे जहन में जुमला आ रहा है कि ना बजे रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो फिर इंतखाबात तो नहीं हो पाएंगे। इंतखाबात नहीं होंगे तो क्या होगा, अगले मरहले में इसके ऊपर बात करेंगे। सब लोग ही
سنجیدہ قسم کے لوگ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا. تو لہٰذا یہ صورتحال ہے. اور اگر 23 جولائی کو انہوں نے اعلان کرنا ہے اور 27 جولائی کو الیکشن ہونے، اور 27 جولائی کو ہی اگر لانگ مارچ کا اگر انہوں نے اعلان کر دیا یہ جو 23 کو ہونا ہے، تو پھر بات آگے نکل جائے گی، پھر بہت آگے نکل جائے گی. دیکھیے میں شروع سے کہتا ہوں مجھے اسمبلی چاہیے، ہمیں اسمبلی چاہیے، صدر چاہیے، وزیر اعظم چاہیے، وزیر بھی چاہیے. کم ہونے یا زیادہ ہونے یا تھوڑے رکھنے یا زیادہ رکھنے، 12 مہاجرین کی سیٹیں رکھنی یا نہیں رکھنی وہ الگ پہلو ہے. نظام ہوگا تو اس نظام کو ٹھیک کریں گے نا. نظام ہی نہیں رہے گا تو ٹھیک کس کو کریں گے؟ یہ بڑی سادی سی بات ہے. اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. وقت آنے کے اوپر آہستہ آہستہ راز کھولیں گے، کس ادارے کا کون سا بندہ کس کے ساتھ شامل تھا، کیا کروا رہا تھا، کس کی آپس میں لڑائی تھی، کیا چیزیں ہوئی، یہ عوامی تحریک یہاں سے ہوتے ہوتے یہاں تک کیسے پہنچی. یہ جو ہمارا چھوٹا سا پارلیمانی جمہوری غیر جمہوری جو بھی ہے جیسا نظام ہے، اسے کیوں ٹھیسیں پہنچنے کا خدشہ ہے اور ایسے جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. یہاں پہ کچھ مہاجرین کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتا ہوں. دیکھیے آزاد کشمیر کے الیکشن ہونے اور 8 اضلاع میں رجسٹرڈ مہاجرین ووٹرز جو ہیں وہ 10 سے بھی کم ہیں. LA 39 جموں 6 کا حلقہ پنجاب خیبر پختونخوا کے 24 اضلاع پر مشتمل ہے. پنجاب میں 37,000 KPK میں صرف 680 ووٹ، کرک محمد کے اندر کولائی میں پلاس میں صرف 3 ووٹ کاسٹ کرانے کے لیے 3 پولنگ سٹیشن بنائے جائیں گے. یعنی کہ یہ جو مہاجرین کی 12 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں اس میں 3 اضلاع ایسے ہیں، پھر 3 جگہیں ایسی ہیں کہ 3 ووٹوں کے لیے 3 پولنگ سٹیشن بنانا پڑے، جہاں پہ ایک بندہ آ کے 3 پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ ووٹ دے گا اور وہاں پہ پورا پولنگ عملہ ہے. اپر دیر 2 ہیں، چرسدہ 3 ہیں، بونیر میں 4 ہیں، مردان میں 8 ہیں، ہری پور میں 12 ہیں، ڈی آئی خان میں 13 ہیں، منسیرہ 14 ہیں، سوابی نوشہرہ میں 15 ووٹر رجسٹرڈ ہیں. احمد میر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے. اب جو محمد ہے اور کولائی ہے اور پلاس میں کشمیری مہاجرین کے کل 3 ووٹ ہیں. ان 3 ووٹوں کے لیے 3 پولنگ سٹیشن قائم کیے ہیں. اپر دیر میں 2، چارسدہ میں 3 اور بونیر میں صرف 2 ووٹ ہیں، اور خیبر پختونخوا میں مہاجرین کے کل 680 ووٹ ہیں. یہی وجہ ہے کہ مہاجرین کی نشستوں پر دھاندلی کی ایک پرانی روایت ہے. وہ 3 لوگ 3 پولنگ سٹیشنز کے اوپر جا کے ووٹ دیں گے، عملہ وہاں پہ 9 لوگوں کا ہوگا، اخراجات ہوں گے. مانتے ہیں ووٹ کی بڑی ویلیو ہے، جمہوریت کے اندر ووٹ کی بڑی ویلیو ہے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ 3 ووٹوں کے لیے 3 پولنگ سٹیشن بنائے جا رہے ہیں. اور اس معاملے کو جو ہے وہ حامد میر صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے. BBC کی ایک دلچسپ رپورٹ سامنے آئی ہے اور یہ رپورٹ کم اور انکشاف زیادہ ہے. انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں، میں آپ کے سامنے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے 1 منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت کے امیدوار سے جب آن کیمرہ بات چیت کی تو انہوں نے بات چیت کرنے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے. BBC جب ان سے انٹرویو کرنے لگے آن کیمرہ. ایسی ہی صورتحال ایک اور بڑی سیاسی جماعت کے امیدوار کی تھی، جن کا کہنا تھا کہ صرف الیکشن اور ان کی جماعت کے منشور تک ہی اپنے سوالات کو محدود رکھا جائے. اس الیکشن مہم کے دوران جب ایک امیدوار کسی کے گھر کے صحن میں اپنی انتخابی مہم کے دوران 2 درجن سے زائد اپنے سپورٹر سے خطاب کر رہے تھے اور اسی دوران 2 افراد آپس میں اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے، ان کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دونوں باپ بیٹا تھے، اور بیٹا اپنے باپ سے اس معاملے پر گفتگو کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے پسندیدہ امیدوار کی کارنر میٹنگ اپنے گھر میں کیوں رکھی ہے. بیٹا اختلاف کر رہا تھا اپنے باپ سے کہ آپ نے یہ میٹنگ کیوں رکھی ہے، جو کہ تھے بھی کوئی 2 درجن لوگ اور امیدوار جو ہیں الیکشن لڑنے والے وہ ان سے خطاب کر رہے تھے، کیونکہ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں پر لوگ کسی امیدوار کو سپورٹ نہیں کر رہے. بیٹے نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اس اعلان کے بعد اس کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے. جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو علاقے کے لوگ اسے سرعام سہولت کار کہہ کر بلا رہے ہیں، تاہم وہاں پر موجود افراد نے یہ معاملہ رفع دفع کروا دیا. بیٹا باپ سے الجھ بیٹھا، آپ نے کیوں اس سیاستدان کی کارنر میٹنگ اپنے گھر میں رکھی اور کیوں ایسے کیا؟ یہ ساری چیزیں آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ اب میں آتا ہوں مولانا صاحب کے حوالے سے. صاحب آپ نے دیکھا ہوگا مولانا صاحب نے جو سٹانڈ لیا ہے، میں مولانا صاحب کو اس معاملے پہ داد دیتا ہوں. دیر آئے درست آئے. مولانا صاحب کو یہاں پہ غلطیوں کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا. 26ویں اور 27ویں ترمیم جو آپ کے ذریعے ہوئی، دیکھیے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ مولانا صاحب کسی کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں، تو کہنے کے اوپر ہوتا تو مولانا صاحب نے کہا
مجھے کے پی کے کی حکومت دے رہے تھے اور میں نے یہ لاسٹک کی شلواریں پہن کے حکومت چلانے سے معذرت کی. وہی حکومت جو تھی وہ 47 فارم کے تحت میاں صاحب نے لے لی. آج حالت دیکھیے, بے عزت ہو رہے ہیں, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, لوگ ووٹ نہیں دے رہے, اور اپنے گلے میں ایسا توق ڈالا غلامی کا کہ اسٹیبلشمنٹ والے بھی پچھتا رہے ہیں اور یہ بھی پچھتا رہے ہیں. یعنی کہ ایک دوسرے کو وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, دونوں ایک دوسرے کے کانے ہو چکے ہیں. مولانا صاحب نے کہا کہ تم مجھے سکھاؤ گے کہ شہید کسے کہتے ہیں؟ میں قرآن اور سنت کا طالب علم ہوں, معافی تم مانگو, میں نہیں مانگوں گا. فوج کو کہا میں تنخواہ نہیں لیتا, تم تنخواہ لیتے ہو, میرا آج کا نہیں پرانا موقف ہے. عوام کو, میڈیا کو گمراہ مت کرو. مولانا فضل الرحمان. اب دیکھیں یہاں پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی موٹی موٹی باتوں کے اوپر جو تبصرہ بنتا ہے صاحب وہ کیا ہے. دیکھیے مولانا صاحب نے ایک طرح سے گند میں نا منہ مارنے سے انکار کیا تھا کے پی کے میں جو لوگ تھے کرائے کے لے کے حکومت بنانے سے. وہی غلطی میاں صاحب نے کی اور مولانا صاحب نے سبق سیکھ لیا. اب جو عائشہ گل لائی ہے, اس جیسی گھٹیا ترین عورت کو مولانا صاحب کو بے عزت کرنے کے لیے چھوڑا, ایف آئی آر کاٹ دی ان کے اوپر. اب عائشہ گل لائی جو ہے, اسی خاتون نے عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی تھی. وہی کردار جو ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر چھوڑ دیے گئے. او بھائی مولانا صاحب کے اوپر تنقید کروانی ہے تو کوئی سامنے مولانا لے کے آؤ نا, آپ خود آؤ نا. یہ گھٹیا قسم کی خاتون عائشہ گل لائی, وہ اپنے منہ سے عورت ذات ہوتے ہوئے ایسے الفاظ بیان کر رہی تھی کہ اس خاتون کو کوئی شرم یا تو ہے نہیں اور نہ ہی آئے گی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے یہ کس طریقے کے اور کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ مولانا صاحب کے اوپر چھوڑ رہی ہے. آپ نے اس طرح کے گھٹیا لوگوں سے گھٹیا باتیں کروا کے مولانا صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کروانی ہے. ہم کھڑے ہوں گے مولانا صاحب کے ساتھ. جو حق سچ کی بات کرے گا, نواز شریف صاحب ہوں, عمران خان ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, بلاول ہو, مریم ہو, مولانا صاحب ہوں, میں کہتا ہوں الطاف حسین صاحب بھی ہوں, ساتھ دیں گی. ان کا حق سچ کی بات کرے, اس فساد کی جڑ کو جو لگام ڈالے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. کہتے ہیں آپ کہتے ہو کہ آپ سرنڈر کرو اور ہم سے معافی مانگو. مولانا صاحب کہتے ہیں میرے ماں باپ نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا سرنڈر کرنے کے لیے, میں پیدا ہی مزاحمت کرنے کے لیے ہوا ہوں. پھر انہوں نے کہا آپ نے ہندوؤں کی لاشیں کارگل سے واپس کی. انہوں نے کہا میں نے بھیجا تھا فیاض حمید کو افغانستان میں, وہ جو چائے کا کپ پینے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. انہوں نے کہا آپ نے بھیجے تھے مجاہدین وہاں پہ, اب ہمیں کہتے ہو کہ ہم جو ہیں وہ لشکر بنا کے ان دہشت گردوں کے خلاف لڑیں. آپ تنخواہ لیتے ہو, آپ کیوں نہیں لڑتے, ہم کیوں لڑیں. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں آپ نے 2 گروپ بنوائے تھے, آج تک جماعت اسلامی اور لیگی جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ ہمیں اور کے پی کے اندر پی ٹی آئی کو لڑوانا چاہتے ہو اور پھر ہمیں عوام کو بریڈی سویلین کو دہشت گردوں کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں شہید کے خون کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کے ایک ایک خون کے قطرے کی عزت کرتے ہیں, وہ خوشی سے اپنے دل سے وہ لڑتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ کام آپ کے کرنے والے ہیں نا, ہم کیوں کریں. انہوں نے کہا کے پی کے اندر جہاں جہاں پہ مدنیات ہیں, ساری چیزیں ہیں, پولیس نے انکار کیا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے. لکی مروت کے اندر اور باقی جو جگہیں ہیں, پولیس نے کہا کہ ہم اس فوج کے ساتھ جا کے نہیں لڑیں گے. کیوں نہیں لڑیں گے, اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے منہ کے اوپر روزانہ مولانا صاحب تقریریں کر کے گیلے جوتے کر کے مار رہے ہیں, کیا ان کو سمجھ آئے گی, کیا ان کو شرم اور حیا آئے گی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان اور یعنی کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے والے گٹھے ہو جائیں, انقلاب ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں اور یہ جا کے پیچھے قندھار اور کابل سے پیچھے دیکھیں, دہلی سے جا کے پیچھے دیکھیں. اور چونکہ اب مولانا صاحب جو ہیں ان کی بھی بس ہو چکی ہے, اور یہ آخر کب تک یہ لاشیں جو ہیں کندھے کے اوپر اٹھا کے دیکھیں نا, شہادتوں کے پیچھے, نوجوان فوجیوں کے شہادتوں کے پیچھے جا کے یہ چھپتے ہیں اور پھر غیر آئینی کام کرتے ہیں. مولانا صاحب نے کہا کہ کسی صورت جو ہے وہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. اور مولانا فضل الرحمان پر ایسے لوگوں سے تنقید کروائی گئی, اس جملے کو میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ گھٹیا ترین قسم کے لوگ ہیں. ایک بندہ پھر ہے فیاض الحسن چوہان, مجھے بتائیں کوئی اس کا شمار معذرت کے ساتھ کوئی انسانوں میں ہوتا ہے, کوئی اس کی بات کی قدر ہے. اب تو ایک طرح سے الٹی گنتی شروع ہوئی نا, اور اوپر سے جو 5 اگست کو احتجاج ہونے لگا ہے, جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کرے گی, اوپر سے مولانا صاحب جلسے جلوس کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں.
اس طریقے سے تو لگتا ہے کہ ہر ظالم کا صاحب و اختتام ہے، اور یقیناً اب اسٹیبلشمنٹ کو ان کے کرتوتوں کی سزا ملنے، انہوں نے سزا دینے کا وقت آ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کب تک کھڑے رہیں گے اور کب تک ان کی جو بات ہے وہ پائیدار رہے گی، اور جس طریقے سے مولانا صاحب نے سٹانس لیا ہے، ان کی تمام چیزوں کو وہ بے نقاب کر رہے ہیں، یہ بھی عوام کو شعور دینے کی بات ہے، اور اس شعور کا آغاز کا کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اور جس دور میں بھی جس بندے نے مزاحمت کی ہے، اچھی بات کی ہے، ریالٹی کے اوپر بات کی ہے، پاکستان کے عوام نے صاحب اس کو عزت دی اور عزتوں سے نوازا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور نوازنا بھی چاہیے۔ دلیر لوگوں کے ساتھ دلیر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہی تاریخ ہے پاکستان کی، ایشیائی مسلمان کی یہی تاریخ ہے۔ تو مولانا صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا عمران خان کی جماعت کو اور مولانا صاحب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے؟ کیا ان کو اس گندے نظام سے جان چھڑانی چاہیے جو کہ موجودہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے تنگ ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ سے تنگ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان دونوں سے تنگ ہے۔ جو اصل میں لوگ ہیں جن کو عوام مینڈیٹ دیتے ہیں انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا صورتحال جو ہے وہ کس حد تک آگے پیدا ہو چکی ہے کہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہے کہ جس کو بندہ کہے کہ بالکل تباہی کے دانے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے جی؟ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلوچستان میں حالات ٹھیک بھی نہیں ہیں اور حالات اتنے خراب بھی نہیں ہیں۔ وہ بیوقوف آدمی، حالات ٹھیک بھی نہیں اور حالات اتنے خراب بھی نہیں ہیں، تو کوئی ذہنی مریض ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی کہ بندہ وہ باہر بیٹھ کے کہتا ہے جی کہ دیکھو میں باہر بیٹھوں، یہاں میرے پاس بندوق والے نہیں ہیں، ایک صحافی انٹرویو کر رہا ہے تو سب امن ہے۔ کیا آپ کا ایسے کرنے سے سب امن ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ امن تو تب ہوگا نا جب لوگ نہیں مریں گے۔ لوگ تو وہاں پہ لاشیں رکھ کے 7 دن سے دن کو پہلے سے تیزاب ڈال کے ان کے چہرے مسح کر دیے گئے، وہ احتجاج کرتے رہے۔ 7 دنوں کے بعد آپ لوگوں نے کمیشن بنایا اور تب جا کے انصاف ملے گا، اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتا ہے کہ سب امن بھی ہے اور امن نہیں بھی ہے، یعنی کہ بے توقع باتیں۔ تو مولانا صاحب کا یہ عمل جو مزاحمت انہوں نے شروع کی ہے یہ آگے بڑھنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ کس حد تک کیا رنگ لائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور آخر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آپ کو کیا لگتا ہے 23 جولائی کو کیا اعلان کرے گی؟ اگر وہ الیکشن والے دن ہی لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں اور الیکشن نہیں ہوتے اور یہ سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ضرور بتائیے گا، کسی اندھے پیار، محبت اور عشق سے بالاتر ہو کے بیان کیجیے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ سے پھر بات چیت کی جائے۔